बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू महम कहानी। प्लीज़ नॉवल को लाइक कर दीजिए, अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। चलते हैं नॉवल की तरफ। अपने कमरे के दरवाजे से टेक लगाकर खड़े एलियार ने मुस्कुराकर पैंट की पॉकेट से अपना हाथ निकाल कर हिलाया। समीन की पेशानी पर हज़ार बल्ब पड़ गए। सलाम का जवाब दिए बिना उसने और भी तेज़ी से दुपट्टा लपेट लिया। अस्सलाम वालेकुम। समीन से कोई जवाब ना पाकर उसे और भी गौर से देखते हुए उसने दोबारा से ज़ोर से सलाम किया था। वालेकुम सलाम। आहिस्ता मगर नागवारी से जवाब देकर उसने उलझन से उसकी तरफ देखा। घरेलू कपड़ों में मलबूस है, क्या वो आज ऑफ़िस नहीं जाएगा? एक तो न जाने कौन सी मनहूसियत है कि इसका सामना हमेशा एलियार से कमरे में आते जाते ही होता था। न जाने किसने उसके साथ वाला कमरा उसे दिया था। इतने बड़े घर में कोई और कमरा उसके लिए नहीं था जहां वो रह सकती। वो उसे दिल में कोफ्त से सोच रही थी, वो उससे खार खाती थी, इतना ही वो उससे नरमी से पेश आता था। आपका कमरा मैंने सेलेक्ट किया था ताकि आप मुझसे भाग नहीं सकें। जैसे उसने उसकी सोच तक रसाई हासिल कर ली थी। दोबारा अपने पैड की जेबों में दोनों हाथ डालकर अपने कमरे के दरवाजे पर खड़ा वो बड़ी शरारत से उसे देख रहा था। समीन ने गुस्से से होंठ भींच लिए। इस वक्त वो वही शरारती सा पहली मुलाकात वाला एलियार लगा जिसने तपा तपा कर उसका खून जला डाला था। मैं इस कमरे में ना भी रहती तो भी मुझे भागकर कहीं नहीं जाना था। फजूल में आपने सहमत कर डाली। भला कोई बच सकता है आपकी नज़रों से? वो क्यों चुप रहती? खूब चबा चबा कर लफ्ज़ों को अदा करके अपने दिल की खोलन को बाहर निकाला। आपके लिए तो हर वक्त किसी भी ज़हमत के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ। उसके तंज़िया जिन्नाती कहकहा लगाकर उसने फरमाया था। समीन की पेशानी के बल गहरे हो गए। उसकी आंखों में गुस्सा देखकर एलियार ने अपनी हंसी को अपने होंठों में दबा लिया था। मेरा मतलब ये है कि कम से कम इसी बहाने तुमसे सलाम दुआ तो होती रहेगी, वरना तुम तो मुझे भूत समझकर भाग लेती हो। वो भी एक नंबर का ठीक था। इसी अंदाज में उसे देखते हुए बोला, आपसे तुम ख्वामख्वाह की बेतकल्लुफ़ी। वो जलकर फिर से कमरे में जाने के लिए मुड़ी। सुनो, आज मेरा ऑफ़िस जाने का बिल्कुल मूड नहीं और कहीं बाहर जाऊंगा भी नहीं। तो अब क्या तुम पूरा दिन अपने रूम में ही गुजारोगी? उसे वापस कमरे में जाते देखकर उसने तेज़ी से कहकर उसे रोका। समीन ने मुड़कर उसे खा जाने वाली नज़रों से देखा। एलियार ने अपने होंठ मुस्कुराहट में फैलाए। आंखों की चमक में और इजाफा हुआ था। कोई और बात किए बिना वो बस उसे घूर कर सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। नीचे आकर उसने इधर रुकने की गलती हरगिज़ नहीं की थी। उसके कदम बड़ी माँ के पोर्शन की तरफ बढ़ गए। यहाँ अब मुलाज़मीन सफाई में लगे हुए थे। समीन बीबी, बड़ी माँ जी अपने रिश्तेदारों के घर गई हुई हैं। मुलाजमा ने उसे बड़ी माँ के कमरे की तरफ बढ़ते देखकर इत्तला दी। भाभी भी गई हैं? समीन ने मुड़कर मुलाजमा की तरफ देखकर पूछा। नहीं, वो किचन में है, मुलाजमा ने बताकर अपना काम दोबारा शुरू कर दिया। भाभी अक्सर किचन में ही पाई जाती थी। जितनी खाने खिलाने की शौकीन थी, इसी हिसाब से बोलने की भी, लेकिन थी बहुत सादा। साकिब भाई की कज़न थी। उनकी और साकिब भाई की लव मैरिज थी। उनकी यही सादगी साकिब भाई को अपनी मोहब्बत में गिरफ़्तार कर गई थी। ये बात बड़ी माँ ने उसे बताया था। बचपन से जितनी दोनों में मोहब्बत थी, इतना झगड़ा भी होता रहता था। अब शादी के बाद भी वही हाल था। बस फ़र्क इतना था कि अब झगड़ने का मौका कभी कभी मिलता था, क्योंकि साकिब भाई अब ज़्यादातर बिज़नेस में मसरूफ़ रहते थे और नीलम बच्चों और घर में मसरूफ़ हो गई थी। मगर दोनों के बीच मोहब्बत का ताल्लुक़ बहुत गहरा था। वो सोचते सोचते किचन तक आ गई। अच्छा हुआ तुम आ गई, मैं तुम्हें ही याद कर रही थी। अभी खुद ही आ जाती वहाँ तुम्हारे पास। नीलम समीन को किचन में दाखिल होते देखकर सारे काम छोड़कर चहकी थी। क्यों डियर भाभी, ऐसा क्या जादू कर दिया आपकी नंद साहिबा ने कि आप हमें छोड़कर नंद उर्फ गंद को याद करने लगी? इससे पहले कि वो कुछ बोलती, अपने पीछे एलियार की आवाज़ सुनकर इस बार समीन बहुत गुस्से से मुड़ी थी। कसम ले लो, जो मैं तुम्हारा पीछा करते हुए आया हूँ। मैं बस भाभी के हाथों का बना नाश्ता करने के लिए यहाँ खींचा चला आया, वरना तुम्हारा पीछा करने की मेरी हिम्मत कहाँ। खून थोड़ी चुसवाना है अपना। समीन की घूरती नज़रों से डरने की एक्टिंग करते हुए वो अंदर आकर नीलम के पास खड़ा हो गया।
نیلم اس کی بکواس پر بڑی زور زور سے ہنس رہی تھی۔ سمین کو اس کی بک بک بالکل اچھی نہیں لگتی تھی۔ جسے دیکھو اس کی بک بک پر ہنس دیتا تھا۔ بھابھی آپ مجھے وہی پراٹھے بنا کر جلدی سے پیش کریں جسے کھا کھا کر آپ کے ہاتھوں میں پہلوانوں جیسی طاقت آ گئی ہے۔ مجھے بھی پہلوان بننا ہے کسی کی نظروں کے شعلوں سے بچنے کے لیے، ورنہ آپ کو تو معلوم ہے میں کتنے کمزور دل کا ہوں، نظروں کے تیر میرا دل برداشت نہیں کر سکیں گے۔ سمین کی شعلہ گلتی نظروں کو دیکھتے ہوئے وہ ڈرنے کی ایکٹنگ کرتا بن کر نیلم سے بولا۔ صاف لگ رہا تھا وہ بس سمین کو سنا رہا تھا۔ سمین کا جل بھن کر برا حال ہو رہا تھا۔ تمہیں میں پہلوان دکھتی ہوں، خود کیا ہو؟ اس لقب پہلوان پر نیلم نے برا مان کر ساتھ کھڑے اہلیار کے بازو پر بڑی زور سے ہاتھ مارا۔ اوف، خود کو مار کر دیکھ لیں، پتہ چل جائے گا نہ جانے کون سے پہلوان کی شاگردی اختیار کی ہے۔ وہ بازو سہلاتے ہوئے پرے کھسک گیا، ورنہ نیلم کی بات بات پر مارنے والی عادت سے وہ بچ نہیں سکتا تھا۔ نیلم کا اس کو مارنا، لبوں پر مسکراہٹ آ گئی تھی سمین کے۔ اہلیار نے اس کے چہرے پر پھیلی مسکراہٹ کو دلچسپی سے دیکھا۔ پہلی بار اسے مسکراتے دیکھا تھا۔ اہلیار نے بے ساختہ نگاہیں پھیری۔ تمہیں مار کر بھی پتہ چل جاتا ہے، اپنے ہی ہاتھ میں درد ہو جاتا ہے۔ ادھر نیلم نے اسے جواب دیتے ہوئے اپنی ہتھیلی سہلائی۔ آپ مجھے پراٹھا تو بنا کر دیں۔ ہنس کر وہ سمین سے دھیان ہٹا کر کچن میں رکھی ٹیبل کے پاس آ گیا۔ کرسی کھینچ کر اطمینان سے بیٹھتے ہوئے وہ ٹیبل پر کونیاں ٹیک کر نیلم کے پاس کھڑی سمین کو پھر سے بڑی فرصت سے دیکھنے لگا۔ لائٹ کلر کے کرتے پاجامے پر بڑے سے دوپٹے کو اپنے سر پر لیے اپنا آپ چھپائے وہ بہت ہی مقدس سی لگ رہی تھی۔ چہرے پر اب بھی غصے کی سرخی تھی۔ پراٹھے تو تمہیں سمین بنا کر دے گی، بڑے اچھے پراٹھے بناتی ہے یہ۔ سمین چندہ پراٹھے بنا کر دے ایلی کو۔ سمین کی تعریف کرنے کے ساتھ ساتھ خاموش کھڑی سمین کو پیار سے چمکارا۔ سمین کو لاکھ اہلیار کے لیے پراٹھے بنا کر دینا تپا گیا ہو، مگر کسی کو منع کرنا اس کی طبیعت میں نہیں تھا۔ سو دل ہی دل میں اپنی تپن چھپاتے ہوئے وہ سر ہلا کر چولہے کے پاس آ گئی۔ دل تو کہہ رہا تھا پاس ہی چولہے پر رکھا فرائی پین اس کے سر پر مار دے، جو لگاتار اسے دیکھے جا رہا تھا۔ اتنی دیر سے اس کی نظروں کو خود پر محسوس کر رہی تھی۔ ان کو آتے ہیں پراٹھے بنانا؟ اہلیار کی دلچسپی اور بڑی۔ دور کھڑی اپنے غصے پر کنٹرول کرتی وہ اسے اور بھی حسین لگ رہی تھی۔ معصوم سی بار بار ناک چڑھاتی، غصہ دکھاتی۔ ارے اپنی سمین تو ہر فن مولا ہے، تمہیں معلوم ہے؟ اس سے پہلے اس کی خوبیاں بنانا شروع ہو جاتی۔ ان کی بات کاٹ کر ان کو یاد دلانا چاہا کہ اس سے کوئی کام تھا۔ انہیں کام کیا تھا؟ بس شاپنگ پر جانا تھا، اور اس بار کوئی بہانہ نہیں چلے گا تمہارا۔ اب تو ڈرائیور کا مسئلہ بھی نہیں رہا، یہ اپنا اہلیار ہے نا، وہ لے چلے گا۔ کیوں؟ ایلی بھابھی نے خوشی سے کہتے ہوئے اہلیار سے بھی تائید چاہی۔ ہاں، اٹھا لے فائدہ میرے گھر پر رکنے کا۔ اس نے منہ بنا کر پہلے نیلم کو دیکھا، پھر سمین سے دوبارہ مخاطب ہوا۔ اور کیا کیا خاص خوبیاں ہیں تم میں؟ پراٹھے بنانے کے ساتھ ساتھ بھابھی کو تو بتانے نہیں دے رہی ہو، تم ہی بتا دو۔ اپنی تھوڑی کے نیچے ہاتھوں کی مٹھی رکھ کر وہ بڑی شرارت سے پوچھ رہا تھا۔ پوچھا بھی اس لیے کہ وہ ابھی بھڑک کر اس پر الٹ پڑے گی۔ اس کا بھڑک کر بولنا اسے بہت اچھا لگتا تھا۔ کچھ خاص نہیں، خود سے مخاطب اہلیار کو سمین نے اپنا غصہ دباتے ہوئے رکھائی سے جواب دیا تھا۔ بنا اہلیار کی طرف دیکھے وہ اپنا سارا غصہ گندے آٹے پر نکال رہی تھی۔ کچھ خاص نہیں تو عام ہی بتا دیں، تمہاری عام باتیں بھی اچھی لگیں گی مجھے۔ اس کی طرف دیکھتے ہوئے وہ شرارت سے مسکرا دیا۔ نگاہیں اس کے غصے سے سرخ ہوتے چہرے اور بے رحمی سے آٹے کی لوئی بناتے ہاتھوں پر ہی جمی تھی۔ دل میں اسے بہت ہنسی آ رہی تھی۔ جی کہا نا، کچھ خاص نہیں جسے آپ کو جاننے کا شوق ہوا ہے، اور میرے خیال میں پراٹھے آپ کو بھابھی کے ہاتھ کے ہی کھانے چاہیے، ورنہ پراٹھوں کے ساتھ ساتھ اس میں زہر بھی ملا کر کھلا دوں گی تمہیں، تاکہ تمہاری زبان ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے۔ ایک دم آٹے کی لوئی پٹک کر رکھائی سے فرائی پین اہلیار کے سامنے کیا۔ اپنا یہ بک بک کرتا منہ میرے سامنے کم چلایا کرو، ورنہ منہ توڑ دوں گی۔ آخر کب تک سمین خود پر قابو رکھتی؟ وہ شیرنی کی طرح اس پر جھپٹنے کے لیے جیسے تیار تھی۔ اہلیار کو دیکھتے ہی نہ جانے اسے کیا ہو جاتا تھا، وہ غصے سے پاگل ہو جاتی تھی۔ اس وقت بھی بس اس کا منہ نوچنے کی دیر تھی۔ بھابھی مجھے بچا لیں اپنی نند سے، ورنہ آپ کا اکلوتا دیور شہید ہو جائے گا، وہ بھی آپ کی حسین نند کے حسین ہاتھوں سے۔ سارے شوق نکل جائیں گے آپ کے میرے بنا۔ اہلیار بمشکل اپنا کہا دباتے ہوئے منہ کھول کر نیلم سے مخاطب ہوا۔ سمین کو غصے کے ساتھ ساتھ رونا بھی آیا۔ یہ انسان مجھے جھگڑالو مشہور کر کے ہی رہے گا۔ اسے گھورتے ہوئے وہ پیر پٹک کر کچن سے ہی نکل گئی۔ یہ سمین کو کیا ہوا؟ نیلم کی حیرت ختم ہی نہیں ہو رہی تھی۔
وہ ہاتھ اٹھا کر انگلی کے اشارے سے جاتی سمین کی طرف اشارہ کرتی اہلیار سے پوچھ رہی تھی، بھلا ابھی اتنے دنوں میں اس کا ایسا موڈ اس نے کہاں دیکھا تھا؟ انہوں نے ابھی تک دھیمی آواز میں بولتی جھجکتی ہوئی سنبھل کر رہتی سمین دیکھی تھی، اور کہاں ابھی اتنا غصہ، وہ بھی اہلیار سے۔ ان کو تعجب کرنا حق بجانب تھا۔ اسے رہ کر مرچیں لگ جاتی ہیں میری باتوں سے اور مجھے دیکھ کر، اہلیار بول کر خود ہی ہنس پڑا۔ اس کے یوں بھڑکنے پر اسے بہت مزہ آتا تھا۔ وہ اس سے کیوں چڑھتی تھی اس کا بھی اسے اندازہ تھا۔ اسے اچھا لگتا ہے میرے دیورچی کو پہلی بار کسی مرچی سے منہ لگانے کا دل کہنے لگا۔ اس بار نیلم نے معنی خیز انداز میں ٹٹولا۔ جی نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اہلیار فوراً سنجیدہ ہو کر خفا ہوا۔ عجیب معلوم ہے، آپ تو پہلے ہی مرچ لگوا چکے ہیں، انہوں نے اسے چھیڑا۔ جو آپ سمجھے۔ اب آپ پراٹھے دے رہی ہیں یا آپ کا ارادہ بھی زہر کھلانے کا ہے؟ وہ سمین کی بات سوچ کر پھر سے سر جھٹک کر ہنسا۔ یہ اچھا نہیں کیا تم نے۔ کیا ضرورت تھی اسے چھیڑنے کی جب اسے پسند نہیں؟ نیلم نے ناراضگی ظاہر کی۔ سمین کے جانے پر اسے افسوس بھی ہوا تھا۔ مزہ آتا ہے مجھے اسے چھیڑنے میں۔ کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے وہ اب بھی ہنس رہا تھا۔ سمین کا چڑھنا، اس کا بولنا، اس کی آنکھوں میں انوکھی سی چمک تھی۔ زیادہ مزہ لینے کی ضرورت نہیں، میری نند بہت اچھی ہے۔ نیلم نے میز پر پڑی پھل کاٹنے والی چھری اٹھا کر اسے دکھایا۔ واہ بھئی، اتنی پیاری ہے آپ کو اپنی نند کہ مجھے چھری دکھا رہی ہیں۔ نہیں لیتا میں مزہ، پراٹھا تو بنا کر دیں مجھے۔ سنجیدہ ہو کر ان کے ہاتھ سے چھری لے کر اپنی جگہ پر رکھتے ہوئے ان سے لاڈ سے کہا تھا، جا کر اسے منا کر لاؤ، مجھے شاپنگ پر جانا ہے اس کے ساتھ، تمہاری وجہ سے وہ پروگرام بھی لگتا ہے خراب ہوگا۔ نیلم جھوٹی ناراضگی کا اظہار کرتی مڑ کر پراٹھا بنانے کی تیاری میں لگی۔ یہ کہیں کہ اصل غم شاپنگ کا ہے۔ اہلیار ایک دم سے کرسی چھوڑ کر اٹھ گیا۔ کہاں چلے، کھا کر تو جاؤ۔ نیلم نے اسے کھڑے ہوتا دیکھ کر جلدی سے روکتے ہوئے پکارا، آپ خود کھائیں، اب میں جا رہا ہوں۔ ان کے کچھ کہنے سے پہلے ہی وہ کچن سے باہر نکل گیا۔ عجیب لڑکا ہے۔ نیلم سر جھٹک کر ان کے لیے پراٹھا بنانے لگی۔ ان کے لیے بنایا گیا پراٹھا خود ہی کھانے لگی۔ سمین بی بی جی مجھے دیں، میں بنا دیتی ہوں آپ کا ناشتہ۔ ملازمہ اسے اپنے لیے ناشتہ بنانے کی تیاری کرتے دیکھ کر اپنی خدمت پیش کرتے ہوئے آگے بڑھی اور چاہا کہ اس کے ہاتھ سے فرائی پین لے۔ کیوں، کس خوشی میں؟ میرے ہاتھ ٹوٹے ہیں۔ سمین نے فرائی پین والا ہاتھ پیچھے کرتے ہوئے اسے اس طرح گھورا کہ بیچاری حیران ہونے کے ساتھ ساتھ ڈر کر 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ سمین کو اب اپنا ابال نکالنے کا غصہ مل گیا، اس لیے اب ملازمہ آرام سے اس کے غصے کا نشانہ بن رہی تھی۔ تمہیں کیوں دوں ناشتہ بنانے کا آرڈر؟ میں لگتی کیا ہوں تمہاری؟ کوئی بی بی جی نہیں ہوں تمہاری، سیدھے سمین کہو۔ اور ہاتھ دیے ہیں اللہ نے مجھے، اپائج نہیں ہوں جو گھڑی ملازموں کو کام کے لیے آواز لگاؤں۔ میرے بابا کے گھر ملازم نہیں تھے، اس لیے کام کرنے کی عادی ہوں میں۔ تم اپنا کام کرو، مدر ٹریسا بننے کی کوشش مت کرو، جسے دیکھو اپنی خدمت میں حاضر کر دیتا ہے، نہ کوئی کام کرنے دیتا ہے، نہ خود سے جینے دیتا ہے۔ بھڑک کر وہ ملازمہ پر ہی الٹ پڑی اور صرف زبان سے انگار ہی نہیں نکل رہے تھے، پھرتی سے ہاتھ بھی چل رہے تھے۔ اپنے کام میں لگے ہوئے مسلسل تیز رفتار سے بولا بھی جا رہا تھا۔ رات سے کچھ کھایا نہیں تھا، اب اس سے بھوک برداشت نہیں ہو رہی تھی، اسی لیے اس کا دماغ خراب ہو گیا تھا۔ ملازمہ منہ کھولے سمین کا نیا روپ دیکھ رہی تھی۔ ابھی تک تو وہ کیسی چپ سی گھر میں رہ رہی تھی اور اب تو لگ رہا تھا کوئی خوبصورت چڑیل ہو گئی ہو۔ اب تک تو میں ناشتہ کر چکی ہوتی اگر وہ بدتمیز اور مہنوس انسان آج آفس گیا ہوتا۔ مہنوس، ڈرامے باز سمجھتا کیا ہے خود کو۔ جلدی پراٹھے بنانے کے بعد وہ آملیٹ کا آمیزہ تیار کرتے ہوئے زوردار آواز میں اپنے دل کی تپن نکال رہی تھی۔ ملازمہ تعجب سے اسے دیکھ رہی تھی کہ یہ سمین بی بی بات کس سے کر رہی ہیں، اس سے یا کچن میں آ چکے اور اس کی طرف چپ چاپ کھڑے چھوٹے صاحب سے۔ اس نے اپنے چھوٹے صاحب کی طرف دیکھا۔ جیسے ہی ملازمہ نے اہلیار کی طرف دیکھا، اس نے منہ پر انگلی رکھ کر اسے آنکھوں میں خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ ملازمہ نے فوراً دانتوں کی نمائش کی۔ اہلیار وہیں ٹیک لگا کر سینے پر ہاتھ باندھ کر اپنے لیے سارے اس کے منہ سے نکلے القابات اعزاز سمجھ کر قبول کر رہا تھا۔ سمجھتا کیا ہے خود کو بدتمیز، مانا کہ سب کا لاڈلا منہ چڑھا ہے، مگر میرا بس سوتیلا لگتا ہے، پورا سوتیلا پن نکال رہا ہے مجھ سے، اپنی چکنی چپڑی باتوں سے میرے باپ تک کو ہتھیا لیا ہے۔ ہر وقت ڈیڈ
چمچہ کہیں کا۔ بولتے بولتے اصلی جلن دل سے نکال کر زبان پر آ گئی۔ اہلیار کا شک صحیح نکلا، اصلی وجہ چھڑنے کی یہی تھی۔ اسے شاید لگتا تھا فائق صاحب کی محبت اس نے ہتھیا لی ہے، وہ ان لوگوں کی وجہ سے اسے بھاؤ نہیں دے رہے ہیں۔ بی بی جی ایسے تو نہ کہے، چھوٹے صاحب بڑے صاحب کے سگے بیٹے جیسے ہیں، وہ ان سے بہت محبت کرتے ہیں، چمچے نہیں ہیں۔ اہلیار کو تو اس کی بات بری نہیں لگی، مگر ملازمہ جیسے تڑپ اٹھی۔ چے بیچاری، اب تمہاری خیر نہیں۔ اہلیار نے ملازمہ کو افسوس بھری نگاہوں سے دیکھا جس نے شیرنی کو دعوت دی ہے، اور وہی ہوا۔ وہ چھری والا ہاتھ اٹھا کر پوری جلال سے ملازمہ پر غرائی۔ وہ تمہارا سگا لگتا ہے، تمہارا پھوپھا لگتا ہے، یا تیرا سیاں لگتا ہے جو تمہیں برداشت نہیں ہوا؟ سمیر نے اس کی آنکھوں کے آگے چھری والا ہاتھ لہرایا۔ ملازمہ نے تھوک نکلتے ہوئے چھری کی طرف دیکھا۔ استغفر اللہ، اس کا میں سیاں؟ اہلیار کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ میری بلا سے وہ اصلی محبت کرے یا ٹی وی سیریل والی؟ تم کیوں بولی؟ مجھے بڑھوانے دو، ورنہ میں تمہارا بھی اس چھوٹے صاحب کے ساتھ خون کر دوں گی۔ اس چھری سے تمہارے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر دوں گی۔ اس کی آنکھوں سے جیسے انگارے نکل رہے تھے۔ ملازمہ ڈر کر پھٹی پھٹی آنکھوں سے پیچھے ہٹ گئی۔ سمین ناک پھلاتی مڑ کر پھر سے اپنے کام میں لگ گئی۔ حد ہو گئی، ہر کوئی اس کا شدائی ملازمہ تک کو نہیں چھوڑا جس کے پاس بیٹھو اہلیار دعویٰ شروع۔ مگر میرا تو کچھ نہیں لگتا، اتنا سوتیلا ہے وہ میرا کہ سارا سوتیلا پن اس نے میرے ساتھ نکال لیا۔ اس کی وجہ سے میں اتنی غصہ ہو گئی۔ کیا سوچ رہی ہوں گی بھابھی میں کتنی بدتمیز ہوں؟ بدتمیز میں نہیں، بدتمیز اس کا دیور ہے۔ خواہ مخواہ کی بے تکلفی اور بدتمیزی کی تو حد ہے۔ آج تک ایسا بدتمیز انسان میں نے نہیں دیکھا۔ اس کے جملے میں بار بار بدتمیز سن کر اہلیار کا منہ بن گیا۔ کون سی ابھی اس نے کوئی بدتمیزی کی جو میڈم اسے بدتمیز ثابت کرنے پر تلی ہوئی ہیں؟ میں بدتمیز بالکل نہیں ہوں، اور سوتیلا تو مر کر بھی نہیں ہو سکتا۔ تمہارا نہ چاہتے ہوئے بھی بدتمیز کی گردان کر دی۔ سمین کو باخبر کرنا پڑا۔ وہ بدتمیز نہیں ہے اور سوتیلا کیسے ہو گیا؟ اپنے پیچھے پھر سے اس کی آواز سن کر سمین جھٹکے سے مڑی تھی کہ یہاں بھی آ پہنچا۔ سمین کا پارا اور بھی چڑھ گیا۔ اب چھپ چھپ کر میری باتیں بھی سنی جا رہی ہیں۔ قسم سے یہاں سے گزر رہا تھا، پراٹھے اور آملیٹ کی خوشبو یہاں کھینچ لائی، ورنہ میرا دماغ خراب ہے جو تمہارے پاس آ کر اللہ کو پیارا ہو جاؤں۔ سمین نے دانت پیس کر اس کے ڈرامے کی ایکٹنگ دیکھی۔ آج یہ بھی پتہ چلا کہ تم تڑ زبان چلانے کے ساتھ ساتھ کام بھی بڑی تیزی سے کر لیتی ہو۔ 2 قدم چل کر وہ چولہے کے پاس آ گیا۔ خوشبودار آملیٹ، خستہ پراٹھا۔ اہلیار نے ساکھ کھڑی سمین کو توصیفی نظروں سے دیکھا۔ یار بہت بھوک لگی ہے، وہاں بھابھی نے بھی تمہاری یاد میں ناشتہ نہیں دیا؟ کہنے کے ساتھ ہی پل میں ہی اس نے دونوں چیزیں اپنے قبضے میں کر لی۔ تم؟ اس کی اس حرکت پر سمین اب ہوش میں آ گئی۔ جو بھی اپنی تیز چھری جیسی زبان سے کہنا ہے کہہ لو، مگر میں قسم سے تعریفیں کر کر کے کھاؤں گا یہ ناشتہ۔ سمین کے غصے کی پرواہ کیے بغیر وہ کچن سے باہر جانے کے لیے مڑا۔ جاتے جاتے مڑ کر منہ کھولے اس کی بے تکلفی دیکھتی سمین کو شرارت سے دیکھا۔ بٹ آئی نو کہ اس میں زہر ہرگز نہیں ملا ہوگا، کیونکہ یہ تم نے اسپیشلی میرے لیے جو نہیں بنائے ہیں۔ ایک بار پھر سے اسے جلا کر خاک کرتا۔ وہ اس کے محنت کے پراٹھے اور آملیٹ لے کر چلا گیا۔ یعنی اتنی بدتمیزی! سمین کو اتنا صدمہ پہنچا تھا کہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اپنا ناشتہ اس کے قبضے میں جاتے دیکھ کر اہلیار کی شرارت پر ملازمہ منہ پر ہاتھ رکھ کر ہنس رہی تھی۔ او جی چھوٹے صاحب بڑے شرارتی ہیں۔ سمین بیوی آپ کے لیے میں ناشتہ بنا دیتی ہوں۔ ملازمہ اپنی ہنسی روکتی بڑی خوشی صدمے سے کھڑی سمین سے بولی تھی۔ سمین کے سر سے لگی پیروں تک بجھی نہیں، بلکہ وہ سراپا شعلہ جوالا بن گئی۔ وہ ناشتہ بنا کر اپنے چھوٹے صاحب کے منہ پر مارنا جا کر ہنستی ہوئی ملازمہ کو جب ایسا جواب ملا تو ملازمہ اس کی نظروں سے ڈر کر فوراً مڑ کر اپنے کام میں لگ گئی، ورنہ کیا پتہ بی بی جی الٹی کھوپڑی کی لگتی ہیں، سری نہ پھوڑ دیں۔ ملازمہ سوچتے ہوئے اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ سمین پھر کچن میں رکی نہیں تھی، پوری رفتار سے چلتی ہوئی کچن کے ڈائننگ ٹیبل تک آئی۔ وہاں آرام سے بیٹھا اہلیار ابھی اس کا بنایا ہوا ناشتہ کھانا شروع ہی ہوا تھا کہ سمین نے جھپٹ کر اس کے آگے سے ٹرے اٹھا کر اپنے قبضے میں کر لی۔ مسٹر اہلیار، میں ان لڑکیوں میں سے نہیں جنہیں آپ کی یہ شوخیاں بہت بھاتی ہوں گی۔ یہ ناشتہ میں نے اپنی محنت سے بنایا تھا، صرف اپنے لیے، اس پر حق بھی صرف میرا ہے اور اپنا حق لینا مجھے آتا ہے۔ غصے سے بولتی وہ ٹرے لے کر وہیں بیٹھ گئی۔ اس کے سامنے ناشتہ شروع کر چکی تھی۔ میں تم سے ڈرتی نہیں، وہی تو تمہیں سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ ڈیڈ بھی تمہارے ہیں، پورا حق ہے تمہارا ان پر، ان سے چھپ کر کیوں اپنا حق کھو رہی ہو؟ سمین کا منہ کی طرف نوالا لے جاتا ہاتھ تھم گیا۔
وہ ایک دم سے بت بن گئی، کہاں کا غصہ کہاں کی اکڑ سب جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ آنکھیں دو گہری جگمگاتی آنکھوں سے ٹکرائی تھیں۔ سامنے بیٹھا ہوا اہلیار اب بہت سنجیدہ تھا، چہرے پر کہیں بھی کوئی شرارت کی چمک ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتی تھی۔ مجھے ان سے حق لینا بھی نہیں۔ خود کو سنبھال کر وہ آہستہ سے بولی تھی، آواز میں غصے کی جگہ اب تلخی گھل گئی۔ ہاتھوں میں لیا ہوا نوالا دوبارہ سے پلیٹ میں رکھ دیا۔ کیسی بھوک، کہاں کی بھوک، سب اڑ چکی تھی۔ حق نہ لینے کی وجہ اس کے چہرے پر آئے ہر ایک رنگ کو غور سے دیکھتے ہوئے اہلیار نے بڑے سکون سے کرسی سے پشت ٹکا لی۔ بیٹھے بیٹھے ہی سینے پر ہاتھ باندھ کر وہ اپنی گہری نظروں سے سمین کے چہرے کو جانچ رہا تھا۔ حق ان سے مانگا جاتا ہے جو دینا چاہتا ہے، یا اس کے دل میں ایسی خواہش ہو؟ وہ تو سرے سے بیٹی کے ہی وجود سے انکاری ہیں۔ بیٹی کو اس کا حق دینا بہت دور کی بات ہے۔ اس کی آواز میں اور بھی کڑواہٹ گھل گئی تھی۔ سمین نے کہہ کر اپنا سر جھکایا، جیسے خود کو اس تکلیف سے نکالنا چاہا ہو جو اذیت اسے فائق صاحب کے رویے سے ملی تھی۔ کبھی ہمیں بھی دوسروں کے دلوں میں یہ احساس جگانا پڑتا ہے کہ آپ پر ہمارا حق ہے۔ تمہارا اور ڈیڈ کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے۔ اہلیار سنجیدگی سے اسے دیکھتا پھر سے سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ سمین کی آنکھیں اس کے مہربان چہرے پر ٹک گئیں۔ یہ دنیا ہے سمین، اور ہم مادی پرست انسان کچھ بننے کے لیے کوششوں کے ساتھ محنت کرنی پڑتی ہے، ہاتھ پاؤں مارنے پڑتے ہیں، تب جا کر ہم کچھ کر پاتے ہیں اور زندگی میں کوئی مقام بنا لیتے ہیں۔ لیکن کسی انسان کے دل میں جگہ بنانے کے لیے تو احساسات کو محنت کرنی پڑتی ہے۔ میں اپنی انا کو مارنا پڑتا ہے، اپنے دل کو مار کر اس کے دل کی پرواہ کرنی پڑتی ہے جس سے ہمیں محبت ہوتی ہے، جن سے ہم جڑے ہوتے ہیں۔ مگر تم نے تو اس دن کے بعد سے ڈیڈ کے رویے کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا ہے۔ تم چاہتی ہو تمہیں کوئی کوشش نہیں کرنی پڑے، وہ خود تمہاری طرف پلٹیں، اور مجھے نہیں لگتا ڈیڈ اس طرح تمہاری طرف متوجہ ہو جائیں گے۔ ہولے ہولے اسے سمجھاتا زندگی کے سچ کو بتا رہا تھا۔ سمین نے اپنے دل میں اعتراف کیا کہ وہ بہت گہرائی سے اسے پڑھ چکا تھا، سمجھ چکا تھا۔ سمین نے پلکیں جھکا لی، انگلی کی پور کو ٹیبل کی سطح پر پھیرنا شروع کر دیا۔ اہلیار اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ بہت غور سے دیکھ رہا تھا، مانا کہ تم بہت حساس ہو، تمہیں بہت برا لگا ڈیڈ کا اس دن کا رویہ، اور میں بھی کہتا ہوں ان کا رویہ تمہارے ساتھ بہت غلط ہے۔ مگر تم یہ کیوں بھول جاتی ہو وہ تمہارے ڈیڈ ہیں اور تم ان کی سگی بیٹی، ان کے رشتے میں بہت کشش ہوتی ہے سمین، وہ اپنا آپ بنوا لیتی ہیں۔ ابھی وہ نفرتوں کے پردے میں خود کو چھپائے ہوئے ہیں اور تمہیں وہی پردہ کھولنا ہے۔ تم اگر کوشش کرو تو وہ ضرور اپنی نفرت بھلا کر ایک نارمل زندگی جی سکتے ہیں۔ میں نے آج تک ڈیڈ کو سکون میں نہیں دیکھا، ان کا سکون تم ہو سمین۔ مدھم مگر اس کی نرم آواز پیار سے اسے سمجھاتے ہوئے اس کے کہے سارے الفاظ دھیمے دھیمے سمین کے دل میں اترنے لگے۔ وہ ان خلوص سے بھری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہیں کھوئی تھی۔ تم اتنے دن سے یہاں ہو، اس دن کے بعد سے تم نے سب کے ساتھ کھانا رہنا سب چھوڑا ہوا ہے، یوں رہ رہی ہو جیسے یہ تمہارا اپنا گھر نہیں مسافر خانہ ہو۔ خود کو زبردستی کا بوجھ کیوں مانتی ہو تم؟ اہلیار غور سے اس کے چہرے پر نگاہیں جمائے اسے سمجھا رہا تھا۔ زبردستی ہی تو لائی گئی ہوں یہاں، کسی کی بھی مرضی کے بغیر۔ وہ پھر سے اسی احساس کمتری کا شکار ہوئی جو یہاں آنے کے بعد اس کے وجود کو گھیر چکی تھی۔ آنکھوں میں نمی بھی آئی تھی جسے چھپانے کے لیے اس نے پلکیں جھکا لی تھیں۔ غلط، بالکل غلط، تمہارا ایسا سوچنا بالکل تمہارے اپنے دماغ کی کھوج ہے۔ اس کو سمجھانے کے باوجود بھی پھر سے وہی بات۔ اہلیار کی آواز ایک دم سے تیز ہوئی تھی۔ اس بار ہاتھ ٹیبل پر رکھ کر سمین کے قریب ہوتے ہوئے وہ اس کی طرف جھکا تھا۔ تمہیں اس گھر میں ہی آنا تھا، آج نہیں تو کل۔ تم دور رہ کر بھی اس گھر کا ہی ایک فرد تھی، اور ہو ڈیڈ کے علاوہ کسی نے تم سے کچھ کہا؟ اپنے رویے سے تمہیں یہ احساس لایا کہ تم بغیر کسی کی مرضی کے یہاں آئی ہو۔ ڈیڈ کا کیا مسئلہ ہے وہ وہی جانے، مگر ہم سب کے لیے تم اپنی ہو، ہماری فیملی ہو۔ سمین نے گھنی پلکیں اٹھا کر اس کے پرکشش چہرے کو دیکھا۔ اس چہرے پر صرف خلوص تھا، نرمی تھی، کتنا اپناپن تھا۔ کیا تھا وہ بہت خوبصورت نہ ہوتے ہوئے بھی وہ اسے کیوں اتنا اچھا لگ رہا تھا؟ اس کی ساری سوچوں کو اس نے غلط ثابت کر دیا تھا۔ کتنا غلط سوچ رہی تھی وہ اس کے بارے میں۔ سمین لگاتار اسے دیکھے جا رہی تھی۔ اہلیار گہری سانس لے کر اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا پہلے سیدھا ہوا، پھر کرسی پیچھے دھکیل کر کھڑا ہو گیا۔ میری بات پر سوچنا ضرور سمین، مجھے اچھا لگے گا جب تم دل سے سب کو اپنا مان لو گی۔ ہر ریاکاری سے پاک اس کی صاف و شفاف آنکھیں اس وقت سمین پر جمی تھیں۔ ویسے ایک بات اور تھی، اجازت دو تو کہوں؟
کیا الیار کے مسکرا کر بولنے پر سمین کی آنکھوں میں سوال اترا؟ وہ کیا کہنا چاہتا ہے؟ الیار اس کے سامنے ذرا سا جھکا۔ تم بھلے ہی ان لڑکیوں میں سے ہو جو کسی کو ایک پراٹھا نہیں دے سکتی، مگر میں وہ ہوں جو ضرور تمہارے ہاتھوں کے بنے پراٹھے زبردستی کھا سکتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھتی، اس کے آگے سے ناشتے کی ٹرے اٹھا کر وہ بھاگا تھا۔ پہلے تو وہ کچھ نہیں سمجھی، مگر جب اپنا ناشتہ پھر سے اپنے قبضے سے دور جاتا دیکھا تو سمجھ میں آیا کہ وہ پھر سے اسے بیوقوف بنا گیا ہے۔ تم اس قابل ہی نہیں ہو جو میں تمہارے بارے میں اچھا سوچوں، بدتمیز بہودہ۔ اسے مجھے ستانے میں نہ جانے کون سا مزہ آتا ہے۔ ساری اچھی سوچیں پھر سے غصے میں تبدیل ہو گئیں۔ سمین کرسی زور سے دھکیل کر دوبارہ کچن کی طرف بڑھی تھی۔ بھوک بہت زیادہ تھی اور اسے بجھانے کے لیے پھر سے محنت کرنی تھی۔ سمین جلدی کلستی الیار کو ہزار گالیوں سے نوازتے ہوئے کچن میں گھسی تھی۔ ارے سمین آؤ، وہاں کیوں کھڑی ہو؟ نیلم اسے ڈائننگ روم کی طرف آتے دیکھ کر ہاتھ بڑی خوشی خوشی ہلانے لگی تھی۔ اس نے الیار کے مشورے پر عمل کرنے کے لیے خود کو مشکل سے تیار کر ہی لیا تھا۔ آج وہ ڈنر کے وقت اپنے کمرے سے نکل تو آئی تھی، مگر اب ڈائننگ ٹیبل تک آتے آتے جھجک ہو رہی تھی کہ آگے بڑھے یا نہیں۔ نیلم کی نظر اس پر پڑی تو وہ خوشی خوشی اسے پکڑ کر ٹیبل تک لائی۔ اپنی جھجک کو کنارے کرتے ہوئے وہ آہستہ قدموں سے چلتی ہوئی نیلم کے ساتھ ان کے پاس ہی کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ اپنا گھر کتنا مکمل لگ رہا ہے آج ایک سمین کے آ جانے سے۔ کیوں نگار؟ سمین کے آ جانے سے اور سب کے ساتھ مل کر بیٹھنے سے بڑی ماں بہت خوش ہو گئی تھی۔ انہوں نے ٹیبل کے اطراف میں سب کو دیکھتے ہوئے خاموشی سے بیٹھی نگار سے بھی تائید چاہی۔ انہوں نے ہنکارا بھر کر سر جھکا کر بیٹھی سمین اور دوسری نظر فائق پر ڈالی۔ فائق اب خاموشی سے اپنی پلیٹ میں کھانا نکال رہے تھے۔ سمین کے داخل ہوتے ہی وہ بالکل چپ ہو گئے تھے، ورنہ ابھی تک الیار اور ثاقب سے بزنس کے سلسلے میں باتیں کر رہے تھے۔ الیار سب سے نظریں بچا کر سمین کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ نیلم کے ساتھ بیٹھی خاموشی سے سمین کو دیکھ کر الیار کے دل میں سکون سا اترا تھا۔ اس دن نہ سہی مگر آج اس پر اس روز کے سمجھانے کا اثر ہوا تھا۔ اسے سمجھانے کے ساتھ ساتھ ہی جاتے جاتے جو حرکت کی تھی، اس کا ناشتہ چھین کر ہزار گالی بھی دی تھی اس نے۔ الیار پہ ساختہ مسکرا دیا۔ سمین نے نگاہیں اٹھا کر سامنے دیکھا۔ نگاہیں دو روشن چمکتی آنکھوں سے ٹکرائیں۔ نگاہوں کے اس تصادم پر الیار نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اس کا شکریہ ادا کیا۔ جہاں گھبرا کر سمین کی پلکیں جھک گئیں، وہیں الیار کی مسکراہٹ اور گہری ہو گئی تھی۔ کھانا نکالو سمین، یا میں نکال دوں؟ نیلم نے پاس بیٹھی سمین سے پوچھا۔ ابھی تک وہ یوں ہی ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھی ہوئی تھی۔ جی میں خود لے لیتی ہوں۔ وہ اچھی خاصی نروس ہو رہی تھی، لگ رہا تھا جیسے سب اسے ہی دیکھ رہے ہوں۔ گھبرا کر سامنے رکھی چاولوں کی ڈش کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ ابھی اس نے چاولوں کی ڈش کو اٹھانا ہی چاہا تھا کہ الیار نے اس سے پہلے ہی ڈش اٹھا لی۔ نہ جانے اس نے شرارت کی تھی کہ انجانے میں اس سے یہ حرکت سرزد ہوئی تھی۔ سمین ناسمجھی سے اسے دیکھ کر رہ گئی۔ الیار نے مسکرا کر اس کا چہرہ دیکھا۔ ڈیڈ آپ سمین کی طرف چکن والی ڈش بڑھا دیں پلیز۔ سمین مٹن بریانی نہیں کھاتی۔ خاموشی سے سر جھکا کر کھانا کھاتے ہوئے فائق صاحب نے اسے تیز آواز میں کہا تھا۔ فائق صاحب سے اس نے تیز آواز میں کہا تھا۔ اس کے اچانک کہنے پر انہوں نے سر اٹھا کر الیار کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ ادھر سمین کو حیرت ہوئی، اسے کیسے پتا کہ وہ صرف چکن ہی کھاتی ہے اور کوئی گوشت نہیں؟ سمین کی طرف ڈش بڑھا دیں آپ، وہ اور کوئی دوسری چیز نہیں کھا پائے گی؟ ان کے پاس رکھے ڈونگے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے وہ نرمی سے بولا۔ نگار کی پیشانی پر بل پڑے تھے۔ اپنے بیٹے کی اس لڑکی کی پرواہ پر کھانا کھاتے ہوئے بھی سب کی توجہ ان کی جانب ہو گئی۔ چپکے چپکے سب فائق صاحب کو دیکھ رہے تھے۔ فائق صاحب نے خاموشی سے ہاتھ بڑھا کر ڈش اٹھا کر الیار کے سامنے رکھ دی اور پھر سے سر جھکا کر اپنی پلیٹ کی طرف متوجہ ہو گئے۔ سمین نے فوراً الیار کو دیکھا۔ آنکھوں میں جیسے شکوہ سا اتر آیا کہ دیکھا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اس کی آنکھوں کے شکوے کو پڑھ کر اس نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے تسلی دی تھی اور فائق صاحب کا بڑھایا ہوا ڈونگا سمین کی طرف بڑھا دیا۔ سمین نے چپ چاپ ڈش تھامی تھی۔ پھر کھانا سب نے خاموشی سے کھایا۔
کھانے کے بعد واک اور پھر لاؤنج میں سب کی محفل جمی تو سمین سب سے نگاہیں بچا کر اپنے کمرے میں جانے کے لیے بڑھ گئی۔ آج کے لیے اتنی ہی ہمت اس میں تھی۔ تم بھی چل کر بیٹھو، لاؤنج میں کوئی ضرورت نہیں کمرے میں جانے کی، کل سنڈے ہے اس لیے رات دیر تک جاگنے کا ارادہ ہے سب کا۔ اسے کمرے میں جاتے دیکھ کر بیچ راستے میں ہی نیلم نے اسے روک لیا۔ بھابھی مجھے نیند آ رہی ہے، منمناتے ہوئے بہانے سے وہ وہاں سے کھسکنے کی کوشش کی تھی۔ کافی بنوا رہی ہوں، نیند بھاگ جائے گی تمہاری، چلو شاباش جا کر بیٹھو، مجھے بھی تو کافی باتیں کرنی ہیں تمہارے سے۔ اوکے جیسا آپ چاہیں۔ بھابھی نے زبردستی اسے پکڑ کر لاؤنج کی طرف دھکیل دیا۔ لاچار ہو کر اسے لاؤنج میں آنا ہی پڑا تھا۔ لاؤنج میں ایک طرف پڑے صوفے پر الیار اور ثاقب بھائی کی فائق صاحب کے ساتھ میٹنگ چل رہی تھی۔ دوسرے صوفے پر بڑی ماں اور نگار بیٹھی نظر آئی۔ وہ کہاں کس کے پاس جاتی، اس لیے آ کر بچوں کے ساتھ ان کے صوفے پر بیٹھ گئی۔ بچے کارٹون دیکھنے میں بزی تھے۔ آپ ہمارے ساتھ کارٹون دیکھیں گی پھپھو؟ اپنے پاس آ کر بیٹھی سمین کو دیکھ کر عادل خوش ہو گیا اور بڑی پھرتی سے اس کی گود میں چڑھ کر بیٹھ گیا۔ 3 سال کا عادل بڑا ہی کیوٹ اور شرارتی بچہ تھا۔ اس کے مقابلے میں عاقب سنجیدہ اور سمجھدار تھا۔ کیوٹ نہیں، یہ دونوں بچے ایک دوسرے کے مقابلے کے تھے۔ سمین کو ان دونوں پر بے انتہا پیار آیا۔ اب بھی عادل کے گال چومتے ہوئے پاس بیٹھے عاقب کے گال بھی نوچے۔ اس کے پیار پر عاقب نے منہ بنایا۔ پھپھو عادل کی طرح آپ میرے بھی گال چوم سکتی تھی۔ اپنے گال سہلاتے ہوئے وہ ناراض ہوا۔ سوری مائی شونو مونو۔ سمین نے ہنستے ہوئے اس کے گال پر جھک کر کئی بار چومے تھے۔ اتنے میں ملازمہ کافی لے کر وہاں آ گئی۔ سب کو کافی کے مگ دے کر وہ بچوں کی طرف آ گئی۔ دونوں کو ان کے دودھ کے گلاس تھمائے اور سمین کو کافی۔ آپ بھی ہمارے ساتھ ملک شیک پئیں، تب آپ جلدی سے بڑی ہو جائیں گی۔ عادل نے گھونٹ بھرتے ہوئے کافی کا گھونٹ بھرتی سمین کو اپنے مخلصانہ مشورے سے نوازا۔ اچھا یہ تو اچھی بات کہی عادل میاں نے، اب میں واقعی صرف ملک شیک پیوں گی۔ سمین اپنی ہنسی دباتی عادل سے بولی تھی۔ اچھی باتیں چاچو بتاتے ہیں ہم کو، وہ بولے ان کی طرح بڑے ہو کر باڈی بنانی ہے تو روز یہ پینا ہوگا۔ عادل نے معصومیت سے اپنا دودھ کا گلاس دکھاتے ہوئے فخر سے کہا تھا۔ وہ آلریڈی بڑی ہو چکی ہیں بدو، اور وہ گرل ہیں، باڈی بوائز بناتے ہیں۔ عاقب نے بھائی کو جیسے سمجھایا۔ چاچو بھی تو بڑے ہو گئے ہیں، وہ تو پیتے ہیں ہمارے ساتھ، اور گرلز بھی تو جم جاتی ہیں، روز پاپا مما سے کہتے ہیں جم جوائن کر لو، وزن کم کرو۔ عادل کو اپنی بات صحیح ثابت کرنی تھی، اسی لیے منہ بنا کر لڑا تھا اور ساتھ ہی مما پاپا کی باتیں بتائیں۔ سمین منہ پر ہاتھ رکھ کے ہنس رہی تھی۔ کچھ دیر میں نیلم بھی ان کے ساتھ بیٹھ گئی تو ان کی محفل اچھے سے جم گئی۔ بچوں کی پیاری پیاری باتیں اور نیلم کی شوخیاں باہر بیٹھے کچھ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر رہی تھی۔ بہت ہی پیاری بچی ہے سمین، بہت ہی سادہ اور معصوم، کوئی بناوٹ تو ہے ہی نہیں اس میں۔ بڑی ماں سمین کی ہنسی کی آواز سن کر متوجہ ہوئی تھی۔ ان کی طرف دیکھتی ہوئی وہ پاس بیٹھی نگار سے بولی، ہاں اور بہت خوبصورت بھی ہے۔ نگار اس پر نگاہیں جمائے سنجیدہ تھی۔ بڑی ماں نے تعجب سے نگار کو دیکھا۔ آج تک نگار نے اپنے علاوہ کسی کی بھی تعریف کی ہو، آج انہیں پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا۔ وہ مسکرا کر کہنے لگی، خوبصورت کیوں نہیں ہوگی، فائق کو دیکھو کتنا شاندار ہے، اس عمر میں بھی، جوانی میں تو اور رہا ہوگا۔ سمین کی آنکھیں بالوں کا رنگ فائق کو پڑا ہے اور باقی نقوش لگتا ہے اپنی ماں پر ہے اس کے، بہت خوبصورت رہی ہوگی وہ۔ بڑی ماں دل کھول کر تعریف کرتی بولی تو نگار کے دل میں جیسے کانٹا سا چبھا۔ ہاں ماں بھی ایسی خوبصورت تھی، ہر ادا میں حسن بھرا تھا، سب کو دیوانہ بنا دیا تھا اس نے۔ بڑی ماں چونک کر نگار کو دیکھنے لگی۔ وہ کیا کہہ رہی تھی انہیں کچھ بھی سمجھ نہیں آیا۔ بڑی ماں کے تعجب سے دیکھنے پر نگار فوراً سنبھل کر بولی، حسین تو رہی ہوگی مگر کردار کی بڑی خراب رہی ہوگی، جو فائق ماں کی وجہ سے یوں بیٹی سے نفرت کرتے ہیں۔ بڑی ماں نے ناگواری سے اپنی نند کو دیکھا۔ دوسروں کے بارے میں یوں ایسی رائے رکھنا ان کو بالکل اچھا نہیں لگا تھا۔ ضروری نہیں ہر بار نفرت کی یہی وجہ ہو، کچھ اور بھی ہو سکتی ہے، یوں کسی کی کردار کشی نہیں کرنی چاہیے، اللہ کو برا لگے گا۔ انہوں نے اپنی ناگواری چھپاتے ہوئے نگار سے رسانیت سے کہا تھا، اپا مجھے کوئی شوق نہیں دوسروں کی ذات کے بارے میں مزے لے کر بات کرنا، اور اگر دوسری وجہ ہوتی تو کیا فائق اتنی شدید نفرت کر دے؟
نگار کو ان کی نصیحت بہت بری لگی، مگر وہی اخلاق کا خیال رکھنا، اپنی ناگواری چھپاتے ہوئے پھر بھی ادب سے ہی ان سے کہا تھا، اتنی اچھی طبیعت کا مالک ہے فائق، پھر بھی نہ جانے کیوں بیٹی کے معاملے میں ایسا سلوک اختیار کیا ہوا ہے۔ اگر ایسا کچھ تھا بھی تو بیٹی کا کیا قصور، وہ بھی اتنی پیاری نیک بیٹی جسے دیکھتے ہی پیار آ جائے۔ بڑی ماں نے دور بیٹھی ہنستی مسکراتی سمین کو دیکھ کر افسوس سے سر ہلایا۔ نیک اور پیاری، نگار نے بڑبڑا کر نخوت سے ناک سکیڑی۔ بڑی ماں کو ان کی یہی عادت اچھی نہیں لگتی تھی۔ نگار نے اپنے آگے کبھی کسی کو اہمیت نہیں دی، ہر خوبصورت چہرے سے انہیں نہ جانے کیوں چڑ تھی۔ برسوں کا ساتھ تھا ان کا نگار کا، مگر وہ آج تک انہیں سمجھ نہیں پائی تھی کہ وہ واقعی وہی ہیں جو وہ نظر آتی ہے یا ان کا باطن کچھ اور ہے۔ بہرحال جو بھی تھا، اپنے مرحوم بھائی اور الیار کی وجہ سے وہ ان سے محبت کرتی تھی، اسی لیے کبھی نگار کی کڑوی باتوں کا برا نہیں مانا۔ ظاہراً وہ بھی ان کا احترام ہی کرتی تھی۔ نگار سمین بے ضرر سی بچی ہے، اور اگر وہ آج مجبوری سے ہمارے پاس آ گئی ہے تو اس کے لیے اپنے دل صاف رکھو۔ جب سے یہاں آئی ہے بیچاری کیسی سہمی سی رہتی ہے۔ بڑی ماں نے ایک دم سے سنجیدہ ہو کر نگار سے کہا، آپا آپ کیا سمجھتی ہیں مجھے سمین سے کوئی دشمنی ہے؟ آپ اچھے سے جانتی ہیں میں ان عورتوں میں سے نہیں جو جاہلیت کی بنا پر اپنی سوتن کی بیٹی سے اپنی نفرت نکالتی ہیں۔ وہ یہاں رہے یا نہیں رہے آئی ڈونٹ کیئر، لیکن مجھے جھوٹی محبتیں جتانے کا بالکل شوق نہیں، اور نہ ہی میں نے اپنے دل میں اس کے لیے کوئی بغض رکھا ہے جو اپنے دل کو صاف کر لوں۔ ان کی آواز بہت دھیمی مگر کڑواہٹ سے بھری ہوئی تھی۔ ساری مروت کنارے رکھ کر انہیں اچھے سے سنا دیا تھا۔ بڑی ماں بس خاموشی سے ان کے چہرے کو دیکھ رہی تھی، پھر ایک گہری سانس لے کر وہ صوفے کے ہتھے کا سہارا لے کر اٹھ گئی۔ اب میں چلتی ہوں، سب کا تو دیر تک بیٹھنے کا ارادہ ہے۔ ایک نظر نگار، پھر دوسری نگاہ دوری پر بیٹھے فائق سے کچھ کہتے الیار پر ڈال کر انہوں نے گہری سانس لی، پھر وہ دھیرے دھیرے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئیں۔ نگار اتنی دیر بس انہیں جاتے ہی دیکھتی رہی، پھر اپنا سر جھٹک کر ٹیبل پر رکھا اپنا موبائل فون اٹھا لیا۔ تبھی پھر سے ان کے کانوں میں سمین کی ہنسی گونجی تو ایک بار پھر ان کی نگاہوں میں ناگواری اتر آئی۔ انہوں نے اس طرف دیکھا، ان کے پیچھے والے صوفے پر بچوں اور نیلم کے ساتھ بیٹھی وہ بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ وائٹ اینڈ یلو کلر کے فراک سوٹ پر بڑا سا دوپٹہ اپنے سر کے ارد گرد لپیٹے وہ مکمل حجاب میں تھی، بس چہرے اور ہاتھوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں دکھ رہا تھا۔ پھر بھی کیوں وہ اتنی حسین نظر آتی تھی؟ نہ کوئی سجاوٹ، نہ کوئی میک اپ، نہ کٹے بال، نہ کوئی ناز و ادا، پھر بھی دیکھنے والا دیکھتا رہ جائے۔ کہتے ہیں خدا کسی کو بڑی فرصت سے بناتا ہے، شاید اسے بھی خدا نے بڑی فرصت سے خلق کیا تھا۔ گلابی چمکتی دودھیا رنگت، حسین آنکھوں میں چھلکتی ہیرے سی چمک، چہرے پر چھائی معصومیت اس کے حسن کو دوبالا کر رہی تھی۔ اس پر سے جب وہ ہنستی، ہلکا سا گالوں میں پڑنے والا گڑھا، سمین کو دیکھتے دیکھتے وہ کہیں کھو سی گئی تھی۔ سمین کا چہرہ اس لڑکی کا چہرہ بن گیا جس نے ان کی زندگی میں قیامت لا دی تھی۔ نگار لاؤنج میں ہو کر بھی وہاں نہیں تھی، وہ ایسا کھوئی کہ ساری دنیا سے جیسے غافل ہو بیٹھی۔ کیا بات ہے ممی، سمین کے چہرے پر ایسی کون سی چڑیل نظر آنے لگی کہ آپ بالکل بت سی بنی بیٹھی ہیں؟ اچانک سے الیار ان کے قریب بیٹھتے ہوئے شرارت سے بولا تھا۔ الیار ذرا سا گردن موڑ کر کچھ دوری پر بیٹھی سمین کو بھی دیکھنا نہ بھولا تھا۔ بھابھی بچوں کو لے کر جا چکی تھی اور وہ بڑی دلچسپی سے پروگرام دیکھ رہی تھی، اپنے اطراف کی اسے کوئی خبر نہیں تھی۔ الیار کے پاس بیٹھتے ہی نگار خیالوں کی دنیا سے نکل کر اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ کیا سوچ رہی ہیں ممی؟ پاس بیٹھے الیار نے مسکرا کر ان کے ہاتھ تھاما۔ نگار کچھ کہے بغیر اب اپنے بیٹے کو محبت سے دیکھنے لگی۔ انہی کی طرح صاف کھلی رنگت، ویسے ہی نقوش، مگر چہرے کی بے پناہ جاذبیت اسے بہت منفرد بناتی تھی۔ زین کی طرح خوبصورت آنکھیں جو دیکھنے والے کو خود میں جکڑ لیں۔ وہ بہت خوبصورت نہیں ہوتے ہوئے بھی بے حد پرکشش شخصیت کا مالک تھا۔ اس پر سے اس کا محبت آمیز اور مخلص فطرت، سب ملا کر الیار کی شخصیت کو بہت خاص بنا دیتا تھا۔ انہیں اپنے بیٹے پر فخر تھا، اور یہ فخر یوں ہی نہیں تھا، وہ تھا بھی فخر کے لائق۔ ممی کیا اب میں بھوت نظر آ رہا ہوں جو اس طرح مجھے دیکھ رہی ہیں؟ اس بار الیار نے ہنس کر ان کے چہرے کے آگے ہاتھ لہرایا۔ تم تو میرے پرنس ہو۔ انہوں نے مسکرا کر اس کے دونوں گالوں پر اپنے ہاتھ پیار سے رکھے۔ وہ اس لیے کہ ایک شہزادی کا بیٹا جو ہوں۔ انہیں اپنے بازوؤں کے حصار میں لیتے ہوئے اس نے پیار سے ان کے شانے پر اپنی تھوڑی رکھی۔
اچھا چھوڑو مجھے، سب چلے گئے ہیں، تم بھی جا کر سو جاؤ۔ انہوں نے اس کے سر کو تھپک کر خود سے الگ کرنا چاہا۔ ایلیار نے انہیں اور جکڑ لیا۔ ایلی، اب بڑے ہو جاؤ، میں تو ہمیشہ بچہ بنا رہوں گا۔ ایلی، مار لگا دوں گی تم کو۔ لگا دے، مگر میں تو ایسے ہی بچہ بنا رہوں گا۔ کبھی کبھی تو ممی کو ایسے پیار دینے کا موقع ملتا ہے۔ وہ بنتے ہوئے انہیں بھینچتے ہوئے بولا۔ ایلی، بچوں والی حرکتیں بند کر دو۔ ایک تو تمہاری پھپھو کے ایسے لاڈ پیار نے تمہیں بگاڑ دیا ہے۔ نگار کو اس طرح کے لاڈ پیار کم ہی اچھے لگتے تھے۔ پھپھو نے آپ کے بچے کو بس سنوارا ہے۔ ایلیار ہنستے ہوئے بڑی ماں کے لیے پیار سے بولا۔ نگار کو یہ سب پسند نہیں تھا، اسی لیے جب بھی ایلیار لاڈ میں آتا وہ سیدھے اپنی نند کو قصوروار ٹھہراتی تھی۔ ان کی نگاہ میں اس طرح کے لاڈ پیار فضول ہیں۔ ایک دوسرے سے محبت جتانے کے ایسے طریقے ضروری نہیں ہوتے۔ اچھا ہٹو۔ نگار کے چڑھنے پر ایلیار زور سے ہنس دیا۔ تبھی اس کی نگاہ اپنے کو دیکھتی سمین پر پڑی۔ نہ جانے کب وہ پروگرام سے نظر ہٹا کر ان کی طرف دیکھنے لگی تھی۔ بڑی دلچسپی اور معصومیت سے وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ جیسے ہی ایلیار کی نظر خود پر پڑی، دیکھی اس نے سٹ پٹا کر تیزی سے نسوں کا زاویہ بدل دیا۔ ایلیار اپنی مسکراہٹ دبا کر نگار کو چھوڑ کر پرے ہو کر بیٹھ گیا۔ بالکل بچہ بنے رہتے ہو، اب جا کر سو جاؤ۔ نگار اسے چپت لگا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ جائیں، سو جائیں، میں ابھی یہیں ہوں۔ وہ آرام سے صوفے پر دراز ہو گیا۔ نگار نے ایک نظر ایلیار پھر سمین پر ڈالی۔ اسے ابھی تک وہی بیٹھے دیکھ کر ان کی پیشانی پر ہزار بل پڑ گئے۔ اس وقت ان تینوں کے علاوہ وہاں کوئی اور نہیں تھا۔ تم ابھی تک یہیں ہو سمین، سونا نہیں ہے تمہیں؟ ایسے تو وہ کبھی بھی اس سے بولتی نہیں تھی، مگر اس بار وہ بول اٹھی۔ کوشش کر کے انہوں نے اپنا لہجہ نارمل ہی رکھا تھا، مگر آنکھوں میں تپش سی تھی۔ یہی تپش تو سمین کو اندر ہی اندر جلا دیتی تھی۔ وہ نگار سے خوف کھاتی تھی، اب بھی اپنی جگہ سے بہت ہی گھبرا کر اٹھی تھی۔ اس طرح اٹھنے سے گود میں رکھا ریموٹ فرش پر گر گیا۔ ایلیار بھی اٹھ کر بیٹھ گیا۔ جی بس میں جا رہی تھی۔ ادھر ادھر وہ دیکھ کر ڈھونڈتی، بہت زیادہ نروس نظر آ رہی تھی۔ چہرے پر نگار کی چپتی نگاہوں سے گھبراہٹ کے رنگ بڑھ گئے تھے۔ تم پروگرام دیکھ رہی ہو، اپنا پروگرام دیکھو، ابھی آ رہا ہے۔ ایلیار نے نرمی سے کہہ کر اس کی گھبراہٹ دور کر دی۔ چاہیے، یہ پروگرام دیکھنے کا وقت ہے، رات بہت ہو گئی ہے۔ نگار نے ایلیار سے کہہ کر بہت سرد نگاہوں سے سمین کو دیکھا تھا۔ میں دیکھ چکی ہوں، بس اب نہیں دیکھنا۔ اوف! سمین ان کی آنکھوں سے ڈر کر ڈھونڈنا چھوڑ کر ان دونوں کی طرف دیکھے بغیر تیز قدموں سے وہاں سے بھاگی تھی۔ ایلیار نے افسوس سے بس نگار کو دیکھا تھا، جنہوں نے اس بیچاری کو اور بھوکلا دیا تھا۔ عجیب بدتمیز بے وقوف لڑکی ہے، انہوں نے منہ بنا کر ادھر ہی دیکھتے ہوئے کہا جہاں سے سمین گئی تھی۔ بہت اچھی لڑکی ہے سمین، بدتمیز تو وہ بالکل بھی نہیں ہے اور بے وقوف بھی نہیں، بس بہت معصوم ہے۔ اسے بس یہاں ایڈجسٹ کرنے میں کچھ ٹائم لگے گا۔ ایلیار کو سمین کی سائڈ لینے پر انہوں نے ایک دم سے چونک کر اسے دیکھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے بھی ڈائننگ ٹیبل پر اس کی پسند ناپسند کے بارے میں بتا کر اس نے انہیں چونکا دیا تھا، اور اب یوں اس کی سائڈ لینا۔ وہ کچھ کھوجنے لگی، مگر وہاں کوئی بھی خاص جذبہ نہیں تھا، بس وہی مخلصانہ مسکراہٹ جیسے سب کے لیے رہتی تھی۔ کوئی خاص بات نہیں تھی جو انہیں شک میں مبتلا کرتی۔ وہ مطمئن ہو گئی تھیں۔ تو کرے نا ایڈجسٹ، اب ہر کوئی اسے سمجھاتا تو نہیں پھرے گا کہ تمہارا اپنا گھر ہے، اگر یہاں رہنا اتنا ہی برا لگ رہا ہے تو چلی جائے اپنے نام کے باپ کے پاس۔ نگار ایک دم سے جل کر بولی۔ سمین کے بارے میں ایلیار کا بولنا انہیں تپا گیا تھا۔ ممی، یہ اس کا اپنا گھر ہے، وہ کیوں جائے یہاں سے؟ اتنے سالوں سے وہ یہاں آئی ہی نہیں، کسی سے ملی نہیں تھی، اوپر سے ڈیڈ کا اجنبی رویہ، تو اسے بھی اجنبیت دور کرنے میں مشکل تو ہوگی نا۔ ایلیار نے پھر سے سمین کی طرف داری کی، اس کی طرف سے صفائی پیش کرنے کی کوشش کی اور انہیں سمجھانے لگا۔ تو میں کب منع کر رہی ہوں؟ بات رہی اجنبی رہنے کی، فائق جانے اور ان کی بیٹی جانے، تم اس سے دور رہو، وہ جیسے چاہے رہیں، ایڈجسٹ کرے یا نہ کرے، اس کا پرابلم ہے۔ اس کی کھانے پینے کی ذمہ داری نہیں لی تم نے، وہ جیسے چاہے رہے، تم خود کو دور رکھو اس سے۔
ایک بار غصے سے اور دوسرے لمحے انہوں نے سر جھٹک کر الیار کو نرمی سے سمجھایا تھا۔ الیار نے بڑھ کر ان کا ہاتھ تھام لیا۔ ممی آپ اسے ایڈجسٹ کرنے میں مدد کریں نا، اس نے ذرا محبت سے پیش آئے اس کا حال احوال پوچھ لیا کریں۔ ڈیڈ تو اس سے بولنے والے نہیں، آپ ہی اس سے محبت سے بول لیا کریں۔ وہ بہت امید سے ان کا ہاتھ تھامے ان سے التجا کر رہا تھا۔